नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, खुदावंद अपने खुदा का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो हमें ज़िंदगी देता है, सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, हम पे ये रहम और अपना फ़ज़ल करता है खुद कि हम उसके जलाल के लिए, उसके नाम की बुज़ुर्गी के लिए और कलाम की उन सच्चाइयों को दुनिया तक पहुँचाने के लिए हम इस मीडिया के वसीला से, ईमान के सफ़र के इस प्रोग्राम के वसीला से हम आप तक पहुंच सके। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और नाज़रीन, हम आपके लिए भी खुदा के शुक्रगुज़ार हैं जो आज ख़ास तौर पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे। हम शुक्रगुज़ार हैं उन सब के लिए जो किसी भी तौर पे हमारे प्रोग्रामों को पसंद भी करते हैं, हमारे प्रोग्रामों के लिए कमेंट्स भी देते हैं, कॉल भी करते हैं। और हम उन सब के लिए आज जबकि हम इस साल के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं इस सारे साल की आपकी सारी पार्टिसिपेशन के लिए, आपके सारी मोहब्बत के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ज़िंदगी टीवी की तरफ से, अपने इस प्रोग्राम की तरफ से और अपनी सारी टीम की तरफ से मैं आपको हैप्पी क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर भी कहना चाहता हूँ। गो कि हमारे अगले प्रोग्राम इन सब्जेक्ट्स दोनों पे आएंगे, लेकिन आज भी क्योंकि ये सीज़न है, ये ऐसा दिन जा रहे हैं जब हम मसीह की पैदाइश के ताल्लुक़ से खुशियाँ मनाते हैं, बातचीत करते हैं। दुनिया में हर जगह हमें रंगीनियाँ नज़र आती हैं और हम देखते हैं कि दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है, खुशी मना रही है। लेकिन असल खुशी कौन दे सकता है? असल खुशी कौन, किसके वसीला से मिल सकती है? ये तजस्सुमुल मसीह है जो तमाम दुनिया के लिए है, जो आज का हमारा टॉपिक है, जो यीशु मसीह की पैदाइश ये तमाम दुनिया के लिए। तजस्सुमुल मसीह यानी मसीह का जिस्म लेना इस दुनिया में आ जाना, ये वो बहुत बड़ी बात है, ये वो बहुत बड़ा वाक़या है जिसको पूरी दुनिया जो है वो मनाती है। और मनाए क्यों ना, क्योंकि दुनिया का मुनज्जी आ गया। बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन बहुत से लोग इस बात को जानते भी हैं। और जो नहीं जानते उन तक भी हम ये खुशखबरी पहुंचाने के लिए आज यहाँ पे मौजूद हैं कि अल मसीह का आना, तजस्सुमुल मसीह पूरी दुनिया के लिए है। और पूरी दुनिया के लिए जब मसीह का आना मैं कहता हूँ तो इस बात को ख़ास नोट करने की ज़रूरत है कि अल मसीह किसी भी एक फ़िरके के लिए नहीं, मज़हब के लिए नहीं, ख़ास लोगों के लिए नहीं, बल्कि खुदा के उस बड़े इंतज़ाम के तहत जिसमें खुदा ने, जैसे कलाम मुक़द्दस कहता है, अंजील मुक़द्दस का अंजीली बयान, यूहन्ना की अंजील 3 बाब और 16 आयत कहती है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम ये बात करने को हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि कलाम मुक़द्दस में से तकरीबन 300 से ज़्यादा नबूवतें, प्रोफेसीज़ जो यीशु मसीह की आमद के लिए थी, यीशु मसीह के तजस्सुम से, वो उनके पैदाइश से वो पूरी हुई। और ख़ास तौर पे वो प्रोफेसीज़ जिनका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो तकरीबन 450 कबल अज़ मसीह, वो जो ये हमारा जो पुराना अहदनामा जिसको हम कहते हैं, तौरेत, सहाफ़ा अंबिया, ज़बूर, ये सारी वो किताबें तकरीबन मसीह के आने से 450 बरस पहले मुकम्मल हो चुकी थी। और उसके बाद मसीह का आना हम देखते हैं, जिसके लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने मेरे लिए, आपके लिए, तमाम दुनिया के लिए वो इंतज़ाम कर दिया कि हम उसकी बड़ी मोहब्बत को जान सकें। मसीह के वसीला से खुदा की सबसे बड़ी खूबी जो प्यार है उसको हम जान सकें। और आज हम इसी पे बात करेंगे। और मेरे साथ आज स्टूडियो में इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मौजूद हैं पास्टर आसिफ एम सादिक। पास्टर आसिफ, हम आपको वेलकम करते हैं आज के शो में। और नाज़रीन, पास्टर आसिफ एम सादिक हमारे साथ पहले भी मुतअद्दिद बार आ चुके हैं, प्रोग्राम्स करते हैं। इनका जो वैसे सेकुलर जॉब में होते हुए ये ऑर्डेन्ड प्रीस्ट भी हैं। इनकी जो चर्च है
IPHC لنڈن میں, جہاں سے ان کا آرڈینیشن ہوا ہے. اور یہ منسٹری جو جیزس از آنسر منسٹریز انٹرنیشنل پاکستان میں, وہ اس کے یہ بانی ہیں اور چیئرمین ہیں, اور یہ وہ بھی رن کرتے ہیں اور خدا کی خدمت میں ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں. پاسٹر آصف, آپ کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. تھینک یو. آج ہم بات کرنے کو ہیں اس سبجیکٹ کے اوپر, تجسم المسیح تمام دنیا کے لیے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اوپننگ ورڈز اس کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, آپ ضرور بتائیے. جی, سب سے پہلے تو میں خدا باپ, خدا بیٹے اور خدا پاک روح کا شکر ادا کرتا ہوں, جس کے وسیلے سے, جس کے توسط سے ایک بار پھر یہ ممکن ہوا کہ آپ کی یہ خوبصورت کاوش اس اخیر دور کے اندر, جب کہ یسوع مسیح کی آمد بہت جلد ہونے والی ہے اس وقوع میں, اور ایماندار لوگ خدا کی بادشاہی کا حصہ بننے والے ہیں, تو اس اخیر دور کے اندر جو آپ کی کاوشیں ہیں, جن میں ایک یہ کاوش کے ٹی وی پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں تک یسوع مسیح کی سچائی اور نجات کا پیغام پہنچا رہے ہیں, اس بات کے لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو یہ ٹاپک تجسم المسیح, یسوع مسیح کا جسم لینا, خدا کا اس دنیا میں انسان کی نجات کے لیے جسم لینا, یہ بہت زبردست ٹاپک ہے, اور ساری بائبل مقدس کا یہ ایک محور ہے جس کے گرد بائبل مقدس کی تمام تعلیمات اور تمام نبوتیں اس کے گرد گھومتی ہیں. اور جیسے شروع میں آپ نے بات کی ہے کہ 300 سے زیادہ نبوتیں, کسی شخصیت کے بارے میں ایسی نبوتیں نہیں ہمیں نظر آتی, اور ہمیں پیدائش ہی سے ان نبوتوں کا سلسلہ نظر آتا ہے. اور سب سے پہلے جو ہمیں بڑا واضح یسوع مسیح کے تعلق سے اور اس بڑے دن کے, اس خوبصورت دن کے, اس بڑی خوشی کے دن کے حوالے سے جو نبوت, جو بھرپور نبوت نظر آتی ہے, وہ ہمیں پیدائش 22 باب اور اس کی 18 آیت میں نظر آتی ہے, جب خدا نے ابراہم سے واضح یسوع مسیح کے تعلق سے کہا کہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا اس کی نسل میں سے میں ایک منجی پیدا کروں گا جو تمام قوموں کے واسطے, یعنی تیرے وسیلہ سے. اب یہ بات ابراہم سے کئی صدیاں بعد وقوع میں آئی, لیکن کئی صدیاں پہلے میں یہ آیت پڑھنا چاہوں گا, پیدائش 22 باب اور اس کی 18 آیت. اور تیری نسل کے وسیلہ سے سب زمین کی سب قومیں برکت پائیں گی کیونکہ تو نے میری بات مانی. اور اس کا آگے جو ہم کئی سو سال کے بعد یسایہ نبی کی معرفت ہم دیکھتے ہیں, ایک خوبصورت ہمیں اس میں نبوت نظر آتی ہے یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے, یسوع مسیح خدا کے بیٹے کے اس دنیا میں آنے کے تعلق سے. اس کے پہلے 11 باب کی پہلی 2 آیات, اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارور شاخ پیدا ہوگی, اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی, اور حکمت اور خرد کی روح, مصلحت اور قدرت کی روح, معرفت اور خدا کے خوف کی روح. تو یہ ایک زبردست پیغام ہمیں نبوتی طور پر نظر آتا ہے ان 300 سے زیادہ نبوتوں میں سے ایک, جو ایک ایسا زبردست ٹاپک ہے جس پر اگر بات کی جائے اور جس کو اگر انسان سمجھ لے تو وہ واقعی یسوع مسیح کی نجات کا معتقد ہو سکتا ہے, اعتقاد رکھ سکتا ہے. آمین آمین. آپ نے بڑا اچھا اس کو بیان کیا, اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ کے اس سے خاص طور پہ حوالے کو آپ نے تلاوت کی اس کی. دیکھیں, یہ جو خاص طور پہ توریت کی پہلی کتاب, اور پھر ابراہیم جس کو قوموں کا باپ خدا نے کہا, اور اس کو خدا نے اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا 22واں باب 18ویں آیت پیدائش میں کہ تیری نسل جو ہے تیرے وسیلہ سے تمام نسلیں دنیا کی برکت پائیں گی. اور وہ وعدہ ہمیں یسایہ نبی کی جو آپ نے یہ حوالہ پڑھا ہے اس کی نظر آتا ہے اس حوالے میں سے. اور یسی کے تنے سے, یسی یعنی کہ یسی سے آگے اس کا بیٹا داؤد نبی, داؤد بادشاہ, بڑی زوراور شخصیت, اور پھر وہاں سے اس کونپل کا نکلنا جو یسوع مسیح کا پیدا ہونا
مقدسہ مریم سے. اور یہاں یہ بات بتانی بہت ہی ضروری ہے، جب ہم تجسم کی بات کرتے ہیں تو تجسم یہ اس لیے بھی ہے کہ کسی بھی شخص کا کوئی بھی سیڈ یا ملاپ یا تخم مقدسہ مریم میں نہیں تھا، اور یہ ایک جسم لینا خالصتاً خدا کے روح کے وسیلہ سے، جسے ہم پہلے پروگراموں میں بھی بتا چکے ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی اس کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی. اور المسیح کا جو خاص طور پہ جسم لینا جو تھا وہ ایک بڑے مقصد کے لیے تھا، اور آج ہم اس پہ بات کریں گے. اور یہ جو حوالہ پڑھا گیا ابھی آپ نے پڑھا ہے، اس کی جب پہلی اور دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں، یسایہ نبی کا صحیفہ جو ہے 11واں باب، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری آیت میں خاص طور پہ ایک بہت بڑا بھید چھپا ہوا ہے. اس میں وہ ساری چیزیں سٹیپ وائز نظر آتی ہیں جو یہ بتائیں گی کہ کیسے یسوع مسیح کا جو تھا ظہور تھا، کیسے اس کی جو ہے قدرت تھی. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی. یہ اب یسایہ نبی کے کتنے صدیوں پہلے، تقریباً 700 سال پہلے یہ جب نبوت ہوئی ہے، تو اس وقت خدا کا نبی، خدا نے اپنے نبی کے وسیلہ سے پیغام دیا تھا. اور ہم جب اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ خدا کی روح کا ٹھہرنا جو ہے، اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے مقدسہ مریم پہ، کیونکہ وہ یسوع مسیح کی پیدائش کا وسیلہ بننے والی تھی، اور وہ مقدسہ مریم کنواری جس میں خدا کے روح کا سایہ ہوا. اب میں ایک چیز اس کو تھوڑا سا چاہوں گا آپ بھی اس کو شارٹ سا بریف سا اس کو ایکسپلین کریں. دنیا اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے مسلمان بھائی، اور وہ شاید ان کی کچھ تعلیم میں یا کیسے بھی ان کو یہ چیز سمجھ آتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے جو ہے وہ ملاپ اس کا حضرت مریم سے ہونا ہے، یا جسم کا جسم جب تک نہ ملے جسم سے وہ پیدائش ہو نہیں سکتی. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ وہ خداوند ہمارا خدا جس نے کلام مقدس بتاتا ہے، اور دنیا اس پہ متفق ہے کہ خدا نے دنیا کو بنایا اور اس نے کہا کہ ہو جا، اور لکھا ہے کہ زمین، آسمان، سمندر، پرندے چرندے، فضائیں، اور ہر طرح کے موسم، اور نہ جانے کیا کیا جو آج ہمیں نظر آتا وہ ہو گیا. تو وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ خدا کے روح، خدا کے صرف اگر کہنے سے یہ ہو سکتا ہے تو خدا کے روح کے صرف سایہ کر لینے سے کیوں وہ جو ہے کنواری سے وہ پیدا نہیں ہو سکتے. اور وہ اسی لیے کیونکہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوئے، ہم ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور پھر وہ اس کو بھی ماننے سے وہ گریزاں ہیں. لیکن آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا اپنے لفظوں میں کہ کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ خدا کے روح کے سایہ کرنا جو ہے یہ اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے لیے یہ جو آپ نے بات کہی کہ جیسے ہمارے مسلمان بھائی اس بات کو وہ ذہن میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ شاید غلط طریقے سے ہے، یہ انسانی سوچ کا ایک ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے کہ وہ انسانی سوچ کے تعلق سے خدا کو محدود کر رہے ہیں. آپ نے بڑا اچھا اس کو کلیئر کیا کہ خدا کی روح جس نے صرف منہ سے کہہ کر سارے کائنات کو، ساری ہر چیز کو تخلیق کیا، تو پہلی تو بات کہ یہ اس کے لیے ناممکن بات نہیں ہے. خدا انسان کی سوچ سے بالا تر ہے. پھر بات یہ جب آتی ہے کہ انسان کے تجسم، تو یہ تجسمانی جو خیال ہے اس کا ضروری نہیں کہ وہ کسی ملاپ ہی کے وسیلہ سے خدا کے لیے ممکن ہو. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح نے خود بتایا کہ اس دنیا میں تو بیاہ شادی ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں لوگ فرشتوں کے ان کے درمیان ایسا سلسلہ نہیں ہے. یہ ایک سوچ ان کی غلط ہے، کیونکہ ان کے ذہن کے مطابق کہ شاید اس دنیا کے بعد کی جو دنیا ہے وہاں بھی وہ اسی طور سے جیسے اس جسم کے اندر رہتے ہیں ویسے ہی رہ رہے ہوں گے. پہلا تو اس کا یہ ہو جاتا ہے. دوسرے کہ خدا کی روح نے جب یہ مقدسہ مریم پر سایہ کیا، تو یہ ایک میں اس کو
بائبل سے ہٹ کر لیکن کلام کے عین مطابق اس کو اس طرح بیان کر سکتا ہوں کہ جیسے بہت سے لوگ تھیوری آف ایوولوشن یا نظریہ ارتقاء کی بات کرتے ہیں جی، کہ پہلے اس طرح انسان تھا، پہلے جاندار اس طرح بنے، پھر انسان اس طرح بنا، یا بندر کی شکل سے، یا جس طرح بھی. اس کا اچھا جواب یہ ہے کہ اگر انسان صدیوں یا ہزاروں سالوں سے کسی اور جانور سے شکل تبدیل کر کے انسانی صورت میں ہے، تو آج ہزاروں سالوں کے بعد انسان کسی اور چیز میں کیوں وہ ہزاروں سالوں سے ایک ہی جگہ پر ہے؟ اس کا عقلی جو مدلل بیان ہے وہ یہ ہے کہ میں شارٹ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ خدا کی روح یسوع مسیح کے تجسم کا وسیلہ کیسے بنتی ہے. انسان ہی باقی جانوروں سے، جانداروں سے چینج یا تبدیل یا مختلف کیوں ہے؟ کیوں انسان ہی نرم بستر پر سوتا ہے؟ وہ باقی جو ہیں جانور یا جانداروں کی مانند زمین پر یا گھاس پر کیوں نہیں سوتا؟ کیوں انسان ہی خوراک کو پکا کر کھاتا ہے؟ کیوں انسان ہی پر موسموں کا اثر ہوتا ہے؟ کیوں انسان ہی بیمار ہوتا ہے؟ کیوں انسان ہی کبھی کبھی اداس ہو جاتا ہے، جیسے کوئی مسافر یا کوئی پردیسی اپنے وطن کو یاد کر کے اداس ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ سے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے، وہ کسی ایسی جگہ سے آیا ہے جو خدا کی بادشاہی ہے، اور اس بادشاہی تک واپس جانے کے لیے صرف خدا ہی ممکن ذریعہ ہے جو انسانی تجسم لے کر اس دنیا میں آئے اور اس کو اپنی بادشاہی کا حصے دار بنائے. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت تفصیلاً اس کو بیان کیا. میرے پاس کیونکہ پوائنٹس اس میں کافی ہیں اور ہم نے اس کو اس میں لے کے جانا ہے، تو میں کوشش کروں گا اس کو ہم ذرا مختصراً آگے بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ یہ 5 پوائنٹ ہیں جن کو ہم نے ٹچ کرنا ہے، لیکن یہ پہلا بہت ہی ضروری ہے. اس میں ابھی ہم تھوڑا سا حصہ میں نے کور کیا. سیکنڈ، اس میں خاص طور پہ دیکھیں کہ خدا کے جب روح کی ہم بات کر رہے ہیں اس دوسری آیت میں سے کہ خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل اور اس کا اگر 30 باب اور 21 اور 22 آیت دیکھیں تو یہ وہ وقت ہے جب یوحنا بپتسمہ دینے والا جو کہ مسیح کے جو پہلے ان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ بپتسمہ توبہ کی منادی کر رہے تھے، تو وہاں پہ بھی یسوع مسیح ان سے بپتسمہ لینے جاتے ہیں اور وہ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ مجھے تو آپ سے بپتسمہ لینے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی مجھے پوری راست بازی کو پورا کرنا ہے، ایسے ہونے ہی دے. تو وہ بپتسمہ جب لیتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، اور جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا، تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس یعنی خدا کا روح جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا. یہ ایک بڑی زبردست یہاں پہ بات ہے. میں نے بھی پوری آیت نہیں پڑھی اس کو، کہ خدا کا روح کبوتر کی مانند. یہاں پہ ہم فزیکل مینیفیسٹیشن آف دا اسپرٹ آف گاڈ کو دیکھتے ہیں. کبوتر کی مانند خدا کا روح کبوتر کی مانند جسمانی، یہاں لکھا ہے جسمانی صورت میں. تو یہ ایک فزیکل مینیفیسٹیشن ہے آف دی ہولی اسپرٹ جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے، پاک روح کے، خدا کے روح کی. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ کبوتر کی نازل، یعنی کہ خدا کے روح کی اب یسوع مسیح پہ، کیونکہ وہ جسمانی جسم میں تھے. یہ ہمیں یاد رکھنا ہے، جو کہ بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے، کہ وہ جسم اس وقت انسان کا لے چکے تھے، اس لیے اس پہ خدا کا روح کا نزول، ان کا ہونا یہاں پہ نظر آتا ہے. اور آسمان سے آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے. آج یہ بڑا لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کہاں یہ لکھا ہے، کہاں یہ کہا گیا ہے. یہ بڑا واضح طور پہ لوکا کی انجیل، جس کے لیے کلام ان کا خود کہتا ہے کہ جب تک آپ ان اناجیل کو نہیں مانتے، آپ اپنے کلام کو پورا نہیں کر پاتے. تو لکھا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں. تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں. ڈائریکٹلی خدا کا روح، خدا مخاطب اپنے روح کے وسیلہ سے، اور خوش ہوں. تو یہاں پہ ہمیں بڑا کلیئر نظر آتا ہے المسیح کا جو ہے وہ ظہور جسم میں، اور جو ہے جسمانی تقاضا پورا کرتے ہوئے خدا کے روح کا آنا.
آپ تھوڑا سا مجھے اس بات پہ آپ بیان کیجیے گا. اگر آگے ہم دیکھیں تو فلپیوں میں جو پالوس رسول کا خط ہے فلپیوں کی کلیسیا کے نام پہ، فلپیوں کے نام پہ 2 باب اور 6 اور 7 آیت ہے. اس میں لکھا ہے اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. آپ اس پہ تھوڑا سا بیان کیجئے کہ یہ کیسے پورا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. یہ ایک دفعہ پھر اسی بات کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ یسوع مسیح کامل خدا انسان کیسے بنا. یہ اس کے تجسم کا ایک اور ثبوت ہے. جیسے اس کے تجسم کا ہمیں پہلا ثبوت بظاہر فزیکلی روح القدس کی گواہی کے طور پہ نظر آتا ہے. جب روح القدس کبوتر کی مانند اس پر سایہ کرتا ہے اور وہ اس کے اوپر اترتا ہے، اور پھر آسمان سے خدا کی آواز اس بات پر مور کرتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. اور پھر آگے پولس کے وسیلہ سے اس گہرے بھید پر روشنی پڑتی ہے کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، یہ اس کے کامل خدا ہونے کی ایک اور دلیل ہے جو روح کی ہدایت سے پولس رسول کلام کے وسیلہ سے ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کامل خدا، لیکن اس نے اپنی خدائی، اپنی قدرت، اپنی قوت کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. یہاں پر جو ہم نے یسایہ اس کا 11 باب اور اس کی پہلی 2 آیات میں پڑھا ہے، وہاں پر وہاں پر جو خدا کی تابعداری کی روح ہمیں نظر آتی ہے کہ اس نے خدا کے اپنے آپ کو اس قدر تابع کر دیا، فرما برداری، کہ اس نے جو باپ کی مرضی ہے انسان کی نجات کے لیے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنی الوہیت کو اور خدائی کو جی یہاں پہ دیکھیں وہ چیز جو آپ کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، یہ ساتویں خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. اب یہ چیز اصل میں جو سمجھنا مشکل ہے لوگوں کو کہ وہ اگر وہ خدا تھا تو وہ ایسے کیوں تھا، ویسے کیوں تھا، اس کی پیدائش چرنی میں کیوں ہوئی، یا اس کے وہ مصلوبیت کے وقت ان کو اتنا ظلم کیوں سہنا پڑا. تو یہ آیت بڑے واضح طور پہ کہ وہ خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا. مطلب کہ یہاں پر اس کی ایک اور دلیل اس بات کی کہ وہ کامل خدا ہے اور وہ انسانوں کے مشابہ ہوا تاکہ انسان کو بچانے کے لیے انسان کی کامل قربانی کا وسیلہ بن سکے، نہ کہ اپنی الہی اور خدائی قدرت کے وسیلہ سے شیطان کو مات کرے، بلکہ کامل انسان. یہاں اگر اس تاریخ میں، انسان کی تاریخ میں، اس روئے زمین پر انسان کی تاریخ میں کوئی کامل انسان کی مثال ہے تو صرف یسوع مسیح ہے، جو واضح یہ کہتا ہے کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. بالکل. اور اس کو جو ہم دیکھتے ہیں جب آج کیونکہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے تجسم مسیح تمام دنیا کے لیے، تو اب دیکھیں اس کو تمام دنیا کو کیسے کلام بیان کرتا ہے کلیئرلی، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے سارے سامعین کو. یہاں پہ لکھا ہے متی کی انجیل میں، انجیل مقدس، انجیلی بیان، اس کا جو پہلا باب 20-21 آیت دیکھیں تو یہ وہ وقت ہے جب وہ لکھا ہے کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کے حضرت یوسف جو کہ منگیتر تھے حضرت مریم کے، تو وہ کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ حاملہ ہے، پتہ لگا انہیں، تو وہ اس کو چھوڑنے کی بات کر رہے تھے. لکھا ہے کہ اس کو فرشتہ کہتا ہے کہ تو اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس سے ہے، اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. مطلب کہ لوگوں کے گناہوں کی نجات کا یہاں کلیئرلی بیان کر رہا ہے، خدا کا فرشتہ بیان کر رہا ہے، کوئی دوسرا فرشتہ نہیں ہے. وہ دوسرے فرشتے بھی ہیں، آسمان سے گرائے گئے فرشتے بھی ہیں جو موکل قبضے میں ہوتے ہیں، جن کو ہم بدروہیں کہتے ہیں، لوگ جنات کہتے ہیں، بہت سی باتیں ہیں. لیکن یہاں بڑا کلیئرلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی اپنے لوگوں کو گناہوں سے نجات دے گا، یعنی کہ یسوع مسیح کا آنا سب قوموں کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ہے. اور پھر ہم زبور 72 میں سینکڑوں سال پہلے پڑھتے ہیں، داؤد نے سینکڑوں سال پہلے یہ بات روح القدس کی ہدایت سے داؤد نے 20 مرتبہ سینکڑوں زبوروں میں
انلمیٹڈ ٹائم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں نبوتیں کی ہیں کہ وہ تمام قوموں کے لیے باعث برکت ہے. لیکن زبور ہم دیکھتے ہیں 72 اور اس کی 17 آیت کے اندر بڑا واضح لکھا ہے کہ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا. جب تک سورج رہے گا لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. یعنی جب تک اس کائنات کا وجود ہے لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. اور پھر ایک مرتبہ پھر یہ آپ کی پہلی بات کو سیکنڈ کرتی ہے یہ بات کہ جو آپ نے پہلی بات بتائی کہ خدا کے روح نے مینیفیسٹ کیا اور اتھینٹیکلی یہ بتایا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. پھر خدا کی آواز نے اس بات پر مہر کی. اور پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں فرشتہ نے بھی ایک بار پھر یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر اس بات پر مہر کی کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کے وسیلہ سے. کیونکہ اس دور کے اندر ہم جانتے ہیں اس کلچر کے اندر کسی عورت کا شادی سے پہلے حاملہ ہونا that was very crucial decision. لیکن یہاں پر دو لوگوں کی میں بات بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں, تابعداری. اور یہاں پر میں نہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں بلکہ مسیحی بھائیوں سے بھی اور مسیحی قوم سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ اس بات پر سوچیں, غور کریں کہ ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن اور رشتہ کیا ہے. ایک ایسے کلچر میں جہاں پر ایک عورت کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ شادی کے بغیر حاملہ ہے, اس کی سزا سٹون ٹو ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو جب یہ کہا گیا اور اس نے اس بات کو لیا کہ دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں, میں اس کو ایڈمٹ کرتی ہوں. اور on the other side یوسف نے اس بات کو ایڈمٹ کیا. میں ایک چھوٹی سی 2 منٹ کے اندر اس بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ریلیشن خدا کے ساتھ اعتماد پر ہونا چاہیے. خدا کا فرشتہ زکریا نبی کو دکھائی دیا, زکریا کاہن کو, یوحنا استباغی کے باپ کو, اور اس نے اسے بتایا کہ تیری بیوی حاملہ ہوگی, اور اس نے کہا کہ وہ تو بوڑھی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ مریم کو نظر آتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بھی بے شمار مرتبہ فرشتہ نظر آتا ہے اور فزیکلی اپروچ کر کے بتاتا ہے, نبوت کرتا ہے. لیکن یوسف کو کیوں فزیکلی خدا کا فرشتہ نظر نہ آیا, کیوں اس کو خواب میں دکھائی دیا؟ اس لیے کہ خدا یوسف پر زیادہ ٹرسٹ کرتا تھا کہ اس کو خواب میں ہی ہدایت وہ میرا یقین کرے گا, نہ کہ فزیکلی. تو ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ کیسا ہے؟ ہمیں خدا کے کلام پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. یہ چیز بڑے واضح طور پہ میں سمجھتا ہوں کلام میں آپ نے بڑی اچھے طریقے سے بڑا کھل کے اس کو بتایا ہے کہ دا مشن اینڈ پرپز آف جیسس کرائسٹ, خاص طور پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے دنیا کو کہ واز ناٹ ٹو کانکر. وہ یہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ دنیا کو فتح کریں, ملکوں کو فتح کریں, شہروں کو فتح کریں یا کوئی زمینی بادشاہت کو قائم کریں, بلکہ ان کا جو مشن تھا, ان کا جو پرپز تھا وہ صرف اور صرف لوگوں کو نجات تک پہنچانا, ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جانا تھا. اور جب ہم اس میں آگے بڑھتے ہیں, جب ہم اسی یسعیاہ نبی کے صحیفہ میں سے جو دوسری آیت ہم جس کو تفصیلاً دیکھ رہے ہیں, اور کیونکہ یہ بہت بڑی نبوت ہے, یہ جو تھا بہت بڑی پروفیسی, جو 300 پروفیسیز میں سے یہ بڑی نبوت میں سے ایک تھی. اس پہ ہمیں ایک پورا مکمل وہ کہیں نا اس کا مسیح کی زندگی کا ایک نظر آ جاتا ہے کہ کیا وہ کس پرپز کے لیے آئے تھے, کس مقصد کے لیے. اور جہاں اس کو اب سیکنڈ کے بعد آگے بڑھے تو لکھا ہے اور خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی, اور اس کا لکھا ہے اور حکمت اور خرد کی روح. اور جب اب حکمت اور خرد کی روح کی جب یہ بات یہاں پہ لکھی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اسپرٹ آف وزڈم اور انڈرسٹینڈنگ کی یہاں جو بات لکھی گئی ہے. المسیح کا جو ہے وہ تمام اناجیل میں نظر آتا ہے کہ وہ فقیوں اور فریسیوں کے سوالوں کا جواب دیتے اور ان سے بات چیت کرتے اور بڑی حکمت کے ساتھ وہ کرتے تھے. تو یہ جو حکمت تھی جس کا یہاں ذکر ہے وہ المسیح کی زندگی میں پوری ہوتی ہے. اور پھر وہ جو بات کرتے تھے تو وہ تمثیلوں میں بات کرتے, تماثیل میں بات کرتے تھے, ایک سٹوری بیان کر کے اپنی بات کو بیان کر جاتے تھے. تو یہ ان کی ایک حکمت کی جو ہے جو دلوں کو, ذہنوں کو بدل دیتی تھی, آج بھی بدلتی ہے.
ये उसकी बात है। आप इसके ताल्लुक से ज़रूर बयान कीजिए। जी बिल्कुल, हिकमत उस पर ये सारी जितनी हमने हिकमत, खिर्द और मसलहत और ताबेदारी की रूह, जितना भी यसाया की नबूवत के वसीले से हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स की जितनी आला खसूसियात और क्वालिटीज़ हैं वो सारी उसमें पाई जाती हैं। और हिकमत की रूह के ताल्लुक से हम देखते हैं कि वो उसको ज़रूरत नहीं थी। हम कलाम में एक जगह देखते हैं कि एक आलम शरा उसको कहते हैं कि हम जानते हैं, वो अपनी कौम को रिप्रेजेंट करते हुए ये बात कहते हैं कि हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है और इस बात की हाजत नहीं रखता कि कोई तुझे बताए या तुझसे पूछे। तो फिर हम देखते हैं कि इवन के जब यीशु मसीह ने अपनी बाकायदा मिनिस्ट्री का आगाज़ कमोबेश 30 साल की उम्र में किया, तो उससे पहले हम देखते हैं कि 12 साल की उम्र में, जबकि वो महज एक नौजवान टीनेज में दाखिल होने वाले हैं, एक बच्चे हैं, अभी वो टीनेज में दाखिल है, 12 साल की उम्र में वो शरा के आलमों और फ़कीह और फरीसियों के साथ सवाल जवाब करते हुए पाए गए। और जब उन लोगों ने उनके माँ बाप से बात की तो वो हैरान थे उसके हिकमत और उसके जवाबों से। तो ये कामिल खुदा के सिवा उसके माँ बाप नहीं, ये लिखा है कि वो जो लोग सुनते थे वो हैरान, वो ताज्जुब करते थे कि ये इतना छोटा बच्चा, जो ये लूका के इंजील उसमें 42 बाब फिर 45 से 47 आयत तक ये वो बयान लिखा हुआ है कि वो ताज्जुब करते थे कि ये 12 साल का बच्चा कैसे ऐसे बात कर रहा है। मैं अपने व्यूअर्स से दरख्वास्त करूँगा, अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आपके ज़हन में कोई भी ऐसी बात है जो उसका आप जवाब चाहते हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा होगा, आपका लोकल नंबर भी आ रहे होंगे, आप ज़रूर हमें कॉल करें। ये प्रोग्राम हमारा फेसबुक के वसीला से, यूट्यूब के ऊपर और हमारे पेज ईमान का सफ़र पे भी आ रहा है। आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं अपने सवाल भी, और हम आपको जवाब देंगे। इस वक्त हमारे पास कुछ व्यूअर ऑनलाइन हैं और वो प्रोग्राम देख रहे हैं। वो तारीफ़ एक है हमारे दोस्त, उन्होंने की है इस प्रोग्राम के लिए। इसके लिए हम उनके फराज सराज जो आपके लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं अमेरिका से। और आप जो भी हैं, अगर आप और भी कोई हमें करना चाहें प्रोग्राम में सवाल करना चाहे, आप कर सकते हैं। तो पास्टर आसिफ, हम जब बात कर रहे हैं हिकमत की और खिर्द की रूह की, तो हम आपने बड़ा खूबसूरत वो बयान किया उनकी बचपन का, लेकिन जब आप उनकी जब मिनिस्ट्री का हम आगाज़ देखते हैं, और मिनिस्ट्री के आगाज़ में दुनिया मानती है और दुनिया कहती है कि वो पहाड़ी वास, उस जैसी तालीम, उस जैसी उस एक आयत के अंदर पूरी किताबें अखलाकियात समो दी गई हैं, और वो इतनी गहरी तालीम बातें हैं उसमें। तो ये वो हिकमत और ये वो खुदा की तरफ से जो अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर थी, तमाम मामलात को समझने की और बयान करने थी, ये बड़ी ज़बरदस्त थी। बिल्कुल, मैं इस बात को सेकंड करूँगा कि अगर कोई इल्म का मुतलाशी है और इखलाकियात सीखना चाहता है, तो मैं इस प्रोग्राम के वसीला से उन्हें दुनिया के किसी मज़हब, किसी फ़िरके, किसी कौम से ताल्लुक़ रखता है, मैं उन्हें मशवरा दूंगा कि बराए मेहरबानी मत्ती 5, 6 और 7 बाब पढ़ें, इनको सिर्फ पढ़ लें। आपको दुनिया की आला तरीन अखलाकियात की इंजील, इसलिए इसको क्योंकि हमारे पास व्यूअर्स हैं वो दूसरे मज़ाहिब से हैं, तो ये अंजील मुक़द्दस मत्ती की अंजील। पास्टर आसिफ, आगे बढ़ते हुए जब हम इसी हवाला को देखते हैं, यसाया नबी के सहीफ़ा में 11वां बाब दूसरी आयत को, जिसको हम देख रहे हैं, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह। अब ये बड़ा अहम है, ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। मसलत जो है वो काउंसल करना, यानी कि काउंसलिंग है, और कुदरत जो है उनकी माइट को ज़ाहिर करती है, इख्तियार को ज़ाहिर करती है, जो उसकी माइट क्या थी। और मैं पहले इस पे ज़रा बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम देखते हैं कि अल मसीह की कुदरत, जो उनके पास माइट थी, जो उनके जो इख्तियार था उनके पास, तूफ़ानों को रोक देने वाला, तूफ़ानों को कहते थे थम जा, तो वो थम जाते थे। 2 मछलियाँ 5 रोटियाँ 20,000 के करीब, क्योंकि लिखा है कि 5,000 मर्द थे और औरतें और बच्चे अलग से हैं, तो कहा जाता है कि तकरीबन 20,000 लोग थे। 2
मछलियाँ और 5 रोटियों से उनको सैर कर देना, और हर एक ने लिखा है, बताते हैं कि बड़ी अपनी कहते हैं पेट भर के खाया, और 12 टोकरियाँ जो है, टोकरे जो थे वो टुकड़ों के बचे हुए थे। और ये 12 टोकरे जब इसकी भी तफसीर में जाते हैं तो वो इससे बताते हैं कि 12 कबीले थे जिनमें वो निशानी के तौर पे एक भेजा गया, हर कबीले में एक भेजा गया, ताकि वो याद रखें कि अल मसीह ने कितना बड़ा मौजज़ा किया। तो आप इस ताल्लुक से मज़ीद अगर आप देखें, यहाँ पर इकट्ठा बयान किया गया है मसलहत और कुदरत की रूह। तो कुदरत की रूह तो आपने बड़ा वाज़े बता दिया कि इससे बड़ा मौजज़ा के सिर्फ 5 रोटियां 2 मछलियां जो महज एक ख़ानदान, छोटे से ख़ानदान के लिए भी नाकाफ़ी हैं, हज़ारों ने सैरो आसूदा होकर खाया। और फिर इस मौजज़े को बाकायदा गवाही के लिए सेकंड मौजज़ा भी हम देखते हैं कि जहाँ पर कमोबेश 4000 मर्द थे और 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियां, ठीक है, उनसे एक बार फिर सैरो आसूदा किया गया। फिर हम देखते हैं कि मौजज़ात वो सिर्फ वो कोई अमल नहीं करते थे, कोई मेडिसिन नहीं देते थे, सिर्फ मुंह से कहते थे। कोढ़ी आता है, वो कहता है मैं चाहता हूं कि मैं पाक साफ हो जाए, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। मुर्दे वो सिर्फ कह के जिंदा कर देते हैं। और फिर ऑथेंटिकल बात कि अगर लोग उन पर सवाल उठाते हैं कि वो मुर्दे सो रहे थे, ये जैसे उसने कहा कि इसकी लड़की मरी नहीं सोती है, क्योंकि उसके लिए खुदा यीशु मसीह के लिए मौत भी नींद से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं, क्योंकि वो खुद जिंदगी है। तो हम देखते हैं कि लाजर जैसा 4 दिन का मुर्दा, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं, और जिसकी कब्र से पत्थर हटाने से पहले लोग कहते हैं कि उसको मत हटाओ क्योंकि उसमें से अब बू आती है, लेकिन उसने सिर्फ आवाज देकर उसको कहा कि लाजर कब्र से। ये मौजज़ात है। फिर मसलहत की रूह, ओ जबरदस्त। सबसे ज्यादा अगर आपको पीस, इत्मीनान, इसीलिए यीशु मसीह को अमन का शहजादा, प्रिंस ऑफ पीस कहते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं तो मसीह के पास आएं। हम देखते हैं कि शरह के आलम बड़े बड़े ज़हनी और रूहानी एक जंग का शिकार हैं, और वो रात के अंधेरों में छुप कर यीशु मसीह के पास आते हैं। हम क्या करें कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं? वो मसलहत ढूंढने आते हैं, काउंसलिंग के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। और यीशु मसीह बड़ा वाज़े कहते हैं कि मेरा बोझ, दुनिया के बोझों फिक्रों को छोड़ो, मेरा बोझ अपने ऊपर उठाओ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम है और मेरा बोझ हल्का, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। इससे बढ़कर काउंसलिंग और मसलहत। और देखिए, और उस वक्त में जब हम ये बात करते हैं अल मसीह के ताल्लुक से, तो बहुत से लोग उन्हें आजमाने के लिए आते थे। Exactly. बहुत से फ़की और फरीसी आलम, शरा के आलम वो आजमाते थे। आपको याद होगा कि वो जब उसको लेके आते हैं, उसको फंसाना चाहते हैं कि वो सिक्का लेके आते हैं कि भाई ये कैसर को जजिया देना, टैक्स देना रवा है कि नहीं। तो उन्होंने कहा, यीशु ने कहा था कि मुझे एक सिक्का दिखाओ। उन्होंने तो ये सवाल किया ताकि उसको पकड़े, तो उन्होंने कहा एक सिक्का दो, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर किसकी तस्वीर है? उन्होंने कहा जी कैसर की। तो उन्होंने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को। और खुदा का दिया हुआ हर तरह से बहुत कुछ और इंसान के पास होता है, जो हर तरह की बरकतें उनके पास होती हैं, फसलें हैं, चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, खुदा की दी हुई हैं। और वो खुदा की एक कुदरत उनके पास थी कि वो बड़ी मसरत के साथ, बड़ी वो ज़बरदस्त तरीके से हर बात करते। ये सिर्फ इसलिए है कि दुनिया को आज ईमान लाने की ज़रूरत है। मैं ये बयान क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए बयान करता हूँ कि ये मौजज़ात जो आपने जिनका जिक्र किया, वो बातें जो मैंने बयान की, मुर्दों तक को जिंदा, हर तरह के बीमार, कोई भी ऐसा शख्स नहीं कि वो किसी भी बीमारी से आया हुआ हो और वो वापस चला गया, वो नाम भी चला गया हो। ये सिर्फ कुछ लोग कहते हैं कि हाँ ये खुदा की तरफ से नहीं कुदरत थी। खुदा की तरफ से कुदरत तो ये उनके थी, लेकिन वो खुद कुदरत और इख्तियार रखते थे। उनका इख्तियार जो था वो मौत पे भी था, कब्र पे भी था, और अनासर फितरत पे इख्तियार था। तूफानों को, पानियों को वो हुक्म देते हैं, और मौत और कब्र पे फतह पाके उन्होंने ये बात बता दी कि मैं सिर्फ मौत से का इख्तियार लेकिन है, मेरे पास कुल आलम का इख्तियार, हर चीज़ का इख्तियार मेरे पास है। और फिर
موت اور قبر پہ فتح پانا، اور اس یہ بات میں تمام دنیا کے لیے تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ اس موت اور قبر کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس سارا اختیار ہے، اور یہاں تک کہ یسوع مسیح یہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان دینے اور اسے واپس پھر لینے کا بھی اختیار۔ صرف یہ نہیں کہ وہ مردوں کو ہی زندہ کر سکے، وہ اپنے بارے میں بھی کہتے ہیں میں خود اپنے آپ کو زندہ کرنے کا، یعنی مجھے کسی اور قدرت کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب وہ واقعی تجسم خدا ہیں۔ بالکل، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس کو ہی آج میں چاہتا ہوں کہ لوگ جانیں، دنیا جانیں اور پہچانیں کہ وہ صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ صرف ایک پیغمبر ہی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے جس کو کہتے ہیں لوگ، وہ ہر ایک چیز کا اختیار کرنے والے خدا کی ذات میں سے، جس کے لیے خدا خود کہتا ہے کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں، جو خدا اپنی روح کا سایہ کر کے مقدسہ مریم کے اوپر وہ ان کے وسیلہ سے اس دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ وہ خدا کے بڑے مقصد کو پورا کرے، جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ، اور اس کو تھوڑا سا بھی ہم مزید اس میں دیکھیں گے جو آخری حصہ اس آیت کا ہے، اور وہ ہے اور خداوند کے خوف، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ اب یہ خداوند کے خوف کی روح کیا تھی؟ تابعداری، فرمانبرداری، جو پرنسپلز خدا کے سیٹ کر دیے گئے، کیونکہ جو اگر مذاہب، اگر وہ یہودیزم میں ایک خدا نے جو شریعت دے دی یا قوانین دے دیے نبیوں کے، وہ خدا کے دیے ہوئے تھے، اور المسیح نے ان کی تابعداری مکمل طور پہ کی، اس لیے کی کہ وہ، جیسے ہم نے وہ حوالہ پڑھا تھا کہ انہوں نے اپنی خدائی کو اپنے قبضے کے اندر رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ وہ انسان بن خالی کر دیا، انسان بن کے کیونکہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے انسان بن کے دکھایا۔ آپ اس پہ ضرور بات کیجیے۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں جیسے میں اسی بات کو آپ کے شروع کے ایک دو جملوں سے لوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ خدا کے سیٹ کیے ہوئے پرنسپلز کے عین مطابق کنواری مریم سے وہ پیدا ہوئے، اور پھر ہم اس کی مہر ایک بار پھر روح القدس کے وسیلہ سے گلتیوں کے نام پولس رسول کے خط میں گلتیوں 4 باب اور اس کی 4 آیت میں دیکھتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو، یہاں لفظ غور کریں، جب وقت پورا ہو گیا، خدا کے پرنسپلز اور اوقات ٹھہرائے ہوئے ہیں کہ کب کس کام کو کس طرح اس دنیا میں کرنا ہے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا۔ خدا کا بیٹا عورت سے، لیکن شریعت کے ماتحت، تو شریعت کے ماتحت ہونا کہ اس کو انسان کے تھرو پیدا ہونا ہے، لیکن خدا کا بیٹا خدا کے شریعت کے سیٹ قوانین کے عین مطابق، اور اس کی حکمت جو ہے وہ ہماری نجات کا وسیلہ بنتی ہے۔ وہ خدا کی اس حکمت کے اندر باقاعدہ اس سیٹ ٹائم فریم کے اندر آئے، اور جب اس سیٹ ٹائم فریم میں ان کا باقاعدہ اپنے آپ کو جلال دینے کا وقت آیا، تو وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یروشلیم میں ان کے قتل کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان کے شاگرد انہیں روک رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے میرا جانا، اور انہوں نے یروشلیم کا سفر کیا، ہر چیز نپی تلی، اور انہیں ہر وقت کا ایگزیکٹ پتہ ہے کہ میں نے کب کہاں کیا کرنا۔ بس صاحب اس میں ایک اور بہت اہم بات، جو اوبیڈینس تھی لا کی، جو اوبیڈینس تھی ریلیجس پرنسپلز کی، وہ ڈیمانڈ کرتی تھی پاکیزگی، وہ ڈیمانڈ کرتی تھی مکمل طور پہ خدا کے ساتھ چلنا، مکمل طور پہ اس کے فرمانوں کو، احکاموں کو ماننا، اور یسوع مسیح کے تعلق سے ہی صرف کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہی پاکیزہ ترین شخصیت تھی، پاکیزہ ترین ہستی تھی، اور سینٹیفائڈ زندگی گزاری انہوں نے، اور ان کی زندگی میں ہمیں سینٹیفیکیشن کلیئرلی نظر آتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کوئی بھی ان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہ کر سکا۔ اگر آپ دیکھیں اس میں جو عبرانیوں کے خط میں پالوس کا خط ہے، اور وہ 4 باب اور اس کی 15ویں آیت کہتی ہے وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ دنیا میں نبی آئے، دنیا میں بڑے بڑے پیغمبر آئے، میں خاص آج بات کرنا چاہتا ہوں کوئی دعویٰ نہیں کر سکا، جنہوں نے، نہیں میں اور بات کر رہا ہوں، بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے نبی آئے، بہت سے نبیوں نے بڑی بڑی شادیاں کی،
پتہ نہیں کتنی کتنی بیویاں اور کثرت ازواج کے گناہ. لیکن چلیں وہ نبی تھے، لیکن جو ایسے نبی جنہوں نے مذاہب کی بنیاد رکھی، آپ اگر ان کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں وہ باتیں تھیں. ایگزیکٹلی. جنہوں نے مذاہب کی، اگر میں حضرت داؤد کے تعلق سے کہوں تو انہوں نے مذہب کی بنیاد نہیں رکھی تھی کوئی، ان میں بھی کچھ اس طرح کی باتیں آئیں، لیکن انہوں نے توبہ کی، ریپینٹ کیا، اور پھر خدا کے ساتھ جب وہ وفاداری سے چلے تو پھر خدا نے کہا کہ مجھے ایک شخص اپنی مانند مل کر، جب وہ اتنے وفادار ہو کے چلے. اور جب ہم دیکھتے ہیں سلیمان کو، سلیمان بادشاہ خدا کی طرف سے تھے، سب کچھ تھے، اس کو نبی بھی کہتے ہیں، انہوں نے بھی کتنی شادیاں کی، سب کچھ کیا، لیکن سلیمان نے بھی کسی مذہب کی بنیاد نہیں. لیکن جو نبی آئے جنہوں نے مذاہب کی بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے، آپ ان میں اور اس المسیح کی کردار میں فرق دیکھیں. نو کمپیئر ایٹ آل. آپ دیکھیں کہ نہ انہوں نے شادی کی، نہ انہوں نے اپنے آپ کو ان معاملات میں کسی بھی طرح، کیونکہ بہت ان کی چھان بھی لکھا ہے کہ وہ یہاں پہ جو عبرانیوں کے خط میں اس میں بڑے واضح طور پہ جو بات ہے، ان سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجئے. ضرور جی بالکل. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں تک وفادار رہا کہ اس نے، کلام یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں تک وفادار رہا کہ اس نے موت، بلکہ صلیبی موت، لیکن ان قوانین سے ہٹنا اور اپنی خدا کی پاکیزگی پر، حالانکہ انسان ہوتے ہوئے ایک، کیونکہ وہ کامل انسان بھی تھے، ایک کامل خدا اور کامل انسان، دونوں کامل انسان ہوتے ہوئے بھی انہوں نے یہ کہا، ہم دیکھتے ہیں گتسمنی باغ میں کہ انہوں نے کہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. انہوں نے خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبوتوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جگہ پر یہ لکھا ملتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا چھل نہ تھا، یعنی اس کے منہ میں کسی کا، اس کی یعنی باتوں سے بھی، عمل تو عمل، پریکٹیکلی شریعت کو توڑنا، دنیاوی باتوں کے پیچھے بھاگنا، دولت اور اختیار اور جنگ و جدل کرنا، ان سب باتوں کو، یہ تو پریکٹیکل ہے، ان سے ہٹ کر عملی طور اس کے لفظوں سے بھی کوئی اس پر گناہ ثابت نہ کر سکا. اور خود یسوع مسیح کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ اپنی قوم اور اس وقت کے تمام رئیسوں اور تمام بادشاہوں کے سامنے علل اعلان کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے. انسانی تاریخ میں کسی ہستی میں یہ جرت نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ تم میں سے کون مجھ پر. یہ کامل پاکیزگی کی ایک اور مدلل بات نظر آتی ہے ہمیں، پاکیزہ دلیل ہے کہ یسوع مسیح کامل انسان ہوتے ہوئے انسانی گناہوں اور انسانی خواہشات سے مبرأ تھے. انہیں اپنے اختیار کی ضرورت نہیں تھی، انہیں بڑی بڑی فوجیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی، گو کہ انہوں نے کوئی فارمل اسکول آف تھاٹ یا مکتبہ فکر کی بنیاد نہیں رکھی، انہوں نے کسی بادشاہی کو نہیں حاصل کیا، انہوں نے کہیں تلوار نہیں چلائی. تو بھی آج دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر ان کی زندگی کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ کیسا شخص اس دنیا میں گزرا. آپ نے کہا کہ انہوں نے تلوار نہیں چلائی، انہوں نے تو اپنے شاگرد کو، جس نے ایک دفعہ چلا دی تلوار اس وقت میں جب کہ المسیح کو، یسوع المسیح کو جو ہے اس وقت کے جو حکمرانوں نے سازش کر کے پکڑ لیا اور ان کو اوپر وہ مقدمہ چلانے کو لے جا رہے تھے، اس وقت ان کے ایک شاگرد نے تلوار نکالی اور وہ چلائی یسوع نے، اور اس کے کان ایک شخص کا اڑا دیا، اور لکھا ہے کہ اس نے المسیح نے اس وقت بھی معجزہ کیا اور اس کا کان پکڑ کے واپس وہاں رکھ دیا، اور اسی کا کان جو اس کو پکڑ کے قتل کے لیے، اس کی موت کے حوالے کرنے، اس کو صلیب دینے کے لیے گرفتار کر رہا ہے، اسی کو اس نے، اور ساتھ میں اپنے شاگرد کو ڈانٹا کہ اپنی تلوار میان میں واپس رکھ، کیونکہ جو تلوار سے قتل کرتے ہیں وہ تلوار ہی سے مارے جائیں گے. اور یہ بات خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا کو اپنے جس بھی شخصیت کی وہ فالو کر رہے ہیں، اس کی ساری چیزوں کو جانچنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سارا کردار دیکھنا ہے، کیا کام کرتے تھے، کس طرح کے کام کرتے تھے، اور جو ہے
ख़ास طور پہ ایک چیز جو لوکا کی انجیل اور اس کا دوسرا باب اور اس کی ہم اگر 47-47 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے، بلکہ 52 آیت ہے وہ، وہاں پہ لکھا ہے اور یسوع حکمت اور قدرت اور قد و قامت اور خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا ہے۔ خدا کے سامنے بھی مقبولیت ہے، انسان کے سامنے بھی مقبولیت ہے۔ انہوں نے کوئی جنگ انسانوں کے ساتھ جنگیں نہیں لڑی ہیں، وہ انسانوں میں بھی مقبول تھے۔ یہ تو اس وقت کے ایک حاکم تھے، یہ تو اس وقت کے جو فقی فریسی یا کاہن تھے جن کو اپنی کرسیاں جاتی نظر آ رہی تھی، انہوں نے جو ہے دیکھا کہ لوگ تو اس کے پیچھے ہو چلے ہیں، تو انہوں نے اس پہ مقدمہ چلانے کی کوشش کی اور اس کو غلط اس میں پھنسا کے لکھا ہے، حالانکہ حاکم ان کو کہہ رہا ہے۔ جب وہ حاکم کے پاس لے گئے، جب اس نے ساری جو ہے اپنی تفتیش کر لی، سب کچھ کر لی، اس نے کہا میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا، اور وہ کلیئر کٹ کر رہا ہے، لیکن انہوں نے لکھا کہ پیسے دے دے کے، روپیہ بانٹ کے، اس وقت بھی آج کا کلچر چلتا تھا، انہوں نے اس وقت اس کے خلاف نعرے لگوائے، لوگوں کو برائب کر کے، ان کو رشوت دے کے، اور زور لگایا کہ جو ہے اس کو پھانسی دی جائے۔ انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا۔ اس کی ہمیں بڑی مثال نظر آتی ہے کہ اس دور میں 30 روپے بہت بڑی رقم تھی، بہت بڑی رقم تھی۔ 30 چاندی کے سکے، 30 روپے اس دور میں، کہ وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ ایک بہت بڑا کھیت، کم و بیش 2 سے 2.5 ایکڑ اراضی کا کھیت خریدا جا سکتا تھا، صرف مخبری کے لیے 30 روپے اس وقت پے کیے، جو کہ یہودا اسکریوتی بعد میں پھینک گیا، اور اس سے انہوں نے قبرستان کی جگہ خریدی غیر قوموں کے لیے۔ تو اگر آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ محض ایک مخبری کے لیے وہ اتنی برائب دے سکتے ہیں، تو انہوں نے اس کے خلاف کتنا روپیہ، کیونکہ ہیکل کے کاہن اس وقت امیر ترین تھے، ہیکل میں بے شمار خزانے جمع ہوتے پوری دنیا سے آ کر، تو ان کے لیے۔ تو آج پاسٹر آصف ہم خاص طور پہ بات کر رہے ہیں، کرسمس ہے، دنیا کرسمس منا رہی ہے، دنیا میں ہم جدھر آج کل ادھر لنڈن میں گھوم پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اور شہروں کو دیکھ رہے ہیں، سجا دیے گئے ہیں، لائٹنگ آن ہے، شاپنگ ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن دنیا جس کو منا رہی ہے، جس دن کو منا رہی ہے، آج اس کو وہ بھولے ہوئے ہیں۔ آج یسوع کے اس دن کو، کرسمس کو، وہ سیزنز گریٹنگ کے نام پہ اب یا ہالیڈیز کا نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یا المسیح کی تصاویر کی بجائے وہ سینٹا کی تصویریں لگا لگا کے اس کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ سینٹا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے بائبل میں، کوئی کردار نہیں ہے بائبل میں، کسی طرح سے بھی نہیں ہے، یہ ایک فرضی کریکٹر کہاں سے کسی لگا کے، یہ ابلیس کی چالیں ہیں جو المسیح کی اس بڑی پیدائش کو جو ہے وہ نگیٹ کرنا چاہتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ وہ پرموٹ ہو، کہ ایکچوئل لوگ جانیں کہ واٹ از کرسمس۔ کرسمس جو ہے دنیا کی نجات دہندہ، دنیا کا نجات دہندہ جو ہے، اس کے دنیا میں آنے کی خوشی کا تہوار ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اس بات کو جاننا ہے کہ اگر وہ ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنی زندگی میں امن، چین اور سکون چاہتے ہیں، اپنے گھرانوں میں، اپنی اولاد میں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگیاں پرسکون ہوں، ان کے ممالک میں امن ہو، سلامتی ہو، تو پھر ہمیں یاد کرنا پڑے گا کہ وہ کون تھا جس کی پیدائش پہ فرشتوں نے یہ گایا تھا کہ عالم بالا پر ہوشنا، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح اور سلامتی آج آپ کو وہاں نظر آئے گی، جن سے وہ یعنی ہمارا خداوند، ہمارا خدا راضی ہے، وہاں آپ کو صلح نظر آئے گی، وہاں آپ کو سلامتی نظر آئے گی۔ اور جن سے راضی نہیں ہے وہاں آج آپ کو جنگ نظر آئے گی، جدل نظر آئے گا، قتل و غارت نظر آئے گی، لوگ ایک دوسرے کے مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، رشوت ستانی ہے، ظلم اور ستم ہی خدا نے جب دیکھا تھا، تو خدا نے جب گناہ دیکھا تھا، ظلم دیکھا تھا، زیادتی دیکھی تھی، تو اس وقت خدا نے وہ سیلاب نوح بھیجا تھا۔ نوح کے دور میں وہ بڑا سیلاب بھیجا تھا جب اس نے دنیا کو ختم کر دیا تھا۔ اور آج بھی دنیا کو اس بات کو جاننا ہے کہ اس ظلم اور زیادتی جہاں جہاں بھی ہے،
وہاں پہ صلح نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے۔ آپ ضرور اس تعلق سے کہیں، ہمارے پاس آخری 2-4 منٹ ہیں۔ جی، اس پروگرام کے آخر میں کرسمس کے تعلق سے یہ بات ضرور آپ کے ناظرین، اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا کہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ یہ کلام مجسم ہو چکا ہے، لیکن افسوس کہ خدا کے لوگ خدا سے دوری کے باعث عدم معرفت کا شکار ہیں، اور عدم معرفت خدا سے دوری ہے۔ کرسمس منانا محض رسمی طور پر یہ ضروری نہیں۔ کرسمس کا جو حقیقی ماخذ ہے، جو روح ہے کرسمس کی، وہ یسوع مسیح ہے، اور وہ اگر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوتا تو کرسمس محض ایک سیزن رہ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ حکمت اور خرد کی روح سے معمور، اور پھر فرشتوں کا پیغام کہ ان آدمیوں جن سے وہ راضی ہے میں صلح، تو وہ صلح کا شہزادہ آج پیدا ہو چکا ہے۔ کرسمس کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح کریں، ناراضگیوں کو، دشمنیوں کو، عداوتوں کو، تعصب کو ختم کریں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں، یہ بات یاد رکھتے ہوئے کہ یسوع مسیح یہ جانتے ہوئے بھی آخری رات کو کہ یہ شخص میرا انکار کرے گا، اس کے پاؤں دھو رہے ہیں، یہ شخص مجھے پکڑوائے گا، اس کے پاؤں دھو رہے ہیں، یہ شخص مجھے چھوڑ کر بھاگ جائے گا، وہ اس کے پاؤں دھو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ ان میں سے ایک بھی میرے ساتھ وفادار نہیں رہے گا، سب مجھے دکھ دیں گے، یہ شخص تو میرے جی اٹھنے کے بعد تک میرے بارے میں شک کرے گا، توما کے بارے میں، لیکن وہ اس کے بھی پاؤں دھو رہے ہیں۔ انہوں نے انسان کی خدمت کی۔ میرے خیال میں اگر آج یسوع مسیح تجسم میں اس دنیا میں آئیں اور ان سے سوال پوچھا جائے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو وہ یہی کہیں گے کہ ویلیو ایچ ادر، تم ایک دوسرے سے پیار کرو، کیونکہ یہ بڑا حکم ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے محبت رکھ، لیکن اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ آپ کا پڑوسی کون ہے؟ ہر وہ شخص جو آپ کے ساتھ کسی طرح کا رابطہ رکھتا ملتا ہے، وہ آپ کا پڑوسی ہے۔ اس کو اکنالج کریں، اس کو ویلیو دیں، اس کی رسپیکٹ کریں۔ یہ حقیقی کرسمس ہے۔ آمین آمین۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر آصف، آپ کے لیے، آپ کی ساری اس کاوش کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ نے آج کی ہماری یہ گفتگو تجسم المسیح دنیا کے لیے، یسوع مسیح کا آنا یقیناً تمام دنیا کے لیے تھا، یسوع مسیح کا جنم لینا یقیناً تمام دنیا کے لیے ہے، اور یقیناً تمام دنیا کے لیے رہے گا جب تک یہ دنیا ہے۔ اور آج ضرورت ہے دنیا کو اس بات کو جاننے کے لیے کہ وہ خادم اسی لیے بنا کہ وہ خدمت کرے، وہ خدمت لینے نہیں، خدمت کرنے آیا تھا، اور وہ آج بھی دنیا کو، پوری دنیا کو نجات دینے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس کے آیا۔ اور آج کے دن جب ان کو مناتے ہیں، یہ دن جب ہم کرسمس کے دن مناتے ہیں، تو اس بات کو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح کا آنا آپ کے لیے ہے، تمام دنیا کے لیے ہے۔ تمام دنیا کو، آپ کو ہمیشہ کی زندگی اور گناہوں سے نجات دے کے اس جگہ پہ لے جانا ہے جو اس نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ کی کیا منزل ہے؟ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنی منزل کا تعین کیا ہے؟ اور اگر تعین کیا ہے تو کیا وہ سمت درست ہے جس پہ آپ جا رہے ہیں؟ یا آپ اس مذہب میں پیدا ہو گئے، یا آپ ان لوگوں میں، اس فرقے میں پیدا ہو گئے اور آپ اسی کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں؟ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آج دور ہے ہر چیز کو جان لینے کا، آج دور ہے اگر آپ مسیحیت کو اور مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ بائبل آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے گھر میں بھی لانے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو کوئی پابندی ہے گھر میں، آپ انٹرنیٹ کھولیے، آپ بائبل ڈاؤن لوڈ کیجئے، یا ویسے ہی گوگل کر لیجئے، آپ کو تمام
بائبل اور تمام حقیقتیں وہاں مل جائیں گی، اور آپ جب یہ حقیقتیں جانیں گے تو یقیناً جیسے کلام کہتا ہے تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آپ یقیناً نہ صرف آزاد ہوں گے بلکہ اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہر جائیں گے جو خداوند ہمارے خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کے لیے ٹھہرا دی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو برکت دے اور اس کلام کے مطابق اس طور پہ چلنے کا فضل دے جو اس نے آپ کے لیے ٹھہرایا ہے۔ آمین۔